अस्सलाम वालेकुम तमाम तेलंगाना के आइडियल असातिज़ा। अस्सलाम वालेकुम तमाम असातिज़ा डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए उर्दू में। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन AITA ने भी कुछ मुतालबात पेश किए हैं। जी। AITA तेलंगाना का एक वफ्द मिला था डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से। उनका एक अहम मुतालबा ये था कि जो तेलंगाना राइजिंग 2047 तालीमी पॉलिसी कमेटी है, उसमें मुस्लिम नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। नुमाइंदगी का मुतालबा। जी। उन्होंने इसके लिए सच्चर कमेटी रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी की तालीमी पसमानदगी का जिक्र है, ताकि पॉलिसी बनाते वक्त कम्युनिटी के जो मखसूस चैलेंजेस हैं, उनका ख्याल रखा जा सके। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। और कोई मुतालबा था उनका? जी, दूसरा मुतालबा 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को कौमी यौम तालीम के तौर पर सरकारी सतह पर मनाने से मुताल्लिक था। अच्छा, वो तो मनाया जाता है ना? हाँ, लेकिन AITA का कहना था कि इस साल इसे रियासती तातीलात के कैलेंडर से निकाल दिया गया था, तो इसे दोबारा शामिल किया जाए। ओह अच्छा, ठीक है। चलें, पॉलिसी और नुमाइंदगी से हटकर अब इन असातिज़ा की बात करते हैं जो पहले से सिस्टम में हैं। उनके भी कुछ मसाइल हैं। कुछ तंजीमों के पैगामात हैं और तेलुगु, उर्दू, अंग्रेजी अखबारात के तराशे भी हैं। हाँ, काफी मुतनव्वे ज़राए हैं आज। तो कोशिश ये है कि उन सब से जो अहम मालूमात हैं वो निचोड़कर आप तक पहुंचाई जाएं। बिल्कुल। आज के मवाद में आप देखें, तालीमी पॉलिसी में तब्दीलियों से लेकर असातिज़ा के मसाइल तक, सरकारी ऐलानात, मुलाजमतें और यहाँ तक कि वो एक फल्कियाती वाक़या भी शामिल है। अच्छा, यानी काफी कुछ है आज बात करने को। जी हाँ, गोया हर जाविये से तेलंगाना की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश है। तो फिर शुरू करते हैं तालीम के शोबे से। वहां लगता है काफी हलचल है। एक नई रियासती तालीमी पॉलिसी कमेटी बनी है। जी हाँ, ये एक अहम, आप कह सकते हैं, पेशरफ्त है। रियासती हुकूमत ने राज्यसभा MP जनाब किशोर राव साहब की सरबराही में एक कमेटी कायम की है। किशोर राव साहब। जी, उसका काम है तेलंगाना के लिए एक मखसूस तालीमी पॉलिसी का खाका तैयार करना। एक मखसूस रियासती पॉलिसी, ये तो अहम बात है, क्योंकि कौमी फतह पर तो वो NEP 2020 पर पहले ही काफी बहस चल रही है। बिल्कुल। और सुना है तेलंगाना जैसी कुछ रियासतें इससे पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। ये कमेटी जो पॉलिसी बनाएगी, वो मुमकिना तौर पर कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP 2020 से हम आहंग हो सकती है, या कुछ मामलात में मुख्तलिफ भी। अच्छा। तेलंगाना उन रियासतों में शामिल हैं जो NEP के कुछ पहलुओं पर शायद जुबान की पॉलिसी हो या फंडिंग का मामला अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, और वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक रद्दो-बदल चाहती हैं। तो इस कमेटी में कौन लोग शामिल हैं और उनका टास्क क्या है? कब तक कुछ सामने आएगा? जी, ये 7 रुकनी कमेटी है। इसमें हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब रामकृष्णा राव, डॉक्टर बालाकृष्णा रेड्डी, ये सब शामिल हैं। अहम लोग हैं। जी हाँ। और तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन एकनूरी मोरली साहब, वो भी मशावरत देंगे। उन्हें 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी है। 30 अक्टूबर, ठीक। हदफ यह है कि रियासत की अपनी ज़रूरियात, मार्केट के तकाजे, फिर हुनरमंदी, डिजिटल तालीम, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की ट्रेनिंग, इन सब पहलुओं को सामने रखकर पॉलिसी बनाई जाए। और उसे नाफिज कब तक करने का इरादा है? मंसूबा तो यही है कि ये पॉलिसी 2026-27 तालीमी साल से नाफिज की जाए। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वो टेट के हवाले से कुछ कह रही है? हाँ, ये एक पुराना और काफ़ी, आप कहें, पेचीदा मसला है। TSPTA का मुतालबा है कि जो टीचर्स 2010 के नोटिफिकेशन से पहले मुकर्रर हुए थे, उन्हें टेट यानी टीचर अहलियती टेस्ट पास करने से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अच्छा, इस्तिस्ना मांग रहे हैं, क्यों? वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस शर्त की वजह से उन सीनियर असातिज़ा की जो प्रमोशंस हैं, उनमें रुकावट आ रही है। ओहो, यानी तजुर्बा बमुकाबिला नई अहलियत वाला मामला लग रहा है। कुछ ऐसा ही है। तो वो चाहते हैं कि रियासती हुकूमत असेंबली में एक करारदाद पास करे और मरकज़ को भेजे, ताकि उन असातिज़ा को मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल सके। ये तो वाकई हजारों असातिज़ा का मसला होगा। जी हाँ, उनके करियर का सवाल है। चले, तरक्कियों की बात हुई है, तो क्या इस पर कोई अच्छी खबर भी है? कुछ पेशरफ्त हुई है?
جی، ایک مثبت خبر یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق اسکولوں میں ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹرز کی جو ریگولر پروموشنز ہیں ان کا عمل 2 سپٹمبر سے شروع ہو گیا ہے۔ اوہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں، حکام کو کہا گیا ہے کہ اس میں تاخیر نہ کریں۔ اندازہ ہے کہ کوئی 3000 کے قریب اساتذہ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے ان اساتذہ کے لیے جو انتظار کر رہے تھے۔ بالکل، مورال کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسکولوں میں طلباء کی فلاح و بہبود پر بھی ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے، پہریری کلب۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ ایک حفاظتی اقدام ہے۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کو کہا گیا ہے کہ پہریری کلب قائم کریں۔ پہریری کلب، مقصد کیا ہے ان کا؟ بنیادی مقصد بچوں کو منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اسمگلنگ کے جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کرنا اور انہیں بچانا ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ یہ کام کیسے کریں گے؟ مطلب صرف نام کے تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، منصوبے کے مطابق تو ہر اسکول میں ایک نوڈل ٹیچر ہوگا جو ان کلبز کی نگرانی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے تحت باقاعدہ پروگرام ہوں گے، آگاہی مہم چلائی جائے گی اور ان سب کا ریکارڈ بھی رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ واقعی مؤثر ثابت ہو۔ جی، امید تو یہی ہے۔ اس کی کامیابی کا انحصار اساتذہ کی دلچسپی اور وسائل پر ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، حفاظت کے ساتھ ساتھ بنیادی تعلیم یعنی خواندگی پر بھی کچھ کام ہو رہا ہے۔ الاس پروگرام؟ جی، الاس یعنی انڈرسٹینڈنگ آف لائف لانگ لرننگ فار آل ان سوسائٹی، اسے نیو انڈیا لٹریسی پروگرام NILP بھی کہتے ہیں۔ ہاں، سنا ہے۔ تو راجنا سرسلہ ضلع میں 4 ستمبر کو یعنی کل اس کے تحت MRPs یعنی ماسٹر ریسورس پرسنز کے لیے 1 دن کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ اور ان کا اچھا، ٹاسک کیا تو ہے؟ یہ مطلب خواندگی کو فروغ دینے کی کوشش جاری ہے۔ جی، خاص طور پر بالغوں میں۔ ٹھیک ہے، چلیں تعلیم اور اسکولوں سے نکل کر اب ذرا ریاستی سطح کے دوسرے اعلانات دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ملازمین کے لیے۔ تعطیلات میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہ کافی لوگوں کو متاثر کرے گی۔ تلنگانہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ کس بارے میں؟ اس کے مطابق حیدرآباد، سکندرآباد، رنگا ریڈی اور میڈچل ملاکاجری اضلاعوں میں گنیش وسرجن جلوس کی وجہ سے 6 ستمبر 2025 یعنی آنے والے ہفتے کو عام تعطیل ہوگی۔ اوہو، 6 ستمبر کو چھٹی ان 4 اضلاع میں؟ جی، صرف ان 4 اضلاع میں۔ دفاتر، تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ اور کیا اس کے بدلے کوئی اور چھٹی ختم کی گئی ہے؟ ہاں، اس کے بدلے میں 11 اکتوبر 2025 جو کہ مہینے کا دوسرا ہفتہ ہے اور عام طور پر چھٹی ہوتی ہے، وہ اب ان اضلاع میں کام کا دن ہوگا۔ اچھا، تو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ 11 اکتوبر کو کام پر جانا ہے۔ جی بالکل، اپنی پلاننگ اسی حساب سے کرنی ہوگی۔ اور اسکولوں میں آنے والی دشہرہ کی چھٹیاں کب سے ہیں؟ تلنگانہ کے تمام اسکولوں میں دشہرہ کی چھٹیاں 21 ستمبر سے شروع ہوں گی اور 3 اکتوبر تک چلیں گی۔ لمبی چھٹیاں ہیں۔ جی، اسکول پھر 4 اکتوبر ہفتے کو دوبارہ کھلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سرکاری ملازمین کے ایک بہت پرانے اور حساس مسئلے پر، ہیلتھ کارڈز۔ کیا اس پر کوئی پیش رفت ہے؟ یہ تو ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے کہ کچھ مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ ہری جھنڈی مل گئی ہے۔ ہری جھنڈی مطلب منظوری؟ جی، مطلب حکومت کی طرف سے گرین سگنل۔ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی تصویر بھی گردش کر رہی ہے اور ساتھ میں کوئی 700 سے 750 کروڑ روپے کے بجٹ کی بات بھی ہو رہی ہے۔ واہ، اگر یہ سچ ہے تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ بالکل، ہزاروں ملازمین اور ان کے خاندانوں کے لیے یہ بڑی راحت کی بات ہوگی جو اچھے علاج کی سہولیات کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا اس خبر کے ساتھ ساتھ ملازمین کی تنظیموں کی طرف سے بھی کوئی ہلچل تھی؟ ہاں، یہ خبریں ایک ایسے وقت میں آئی ہیں جب ملازمین یونینز کی جانب سے کچھ سرگرمیوں کی اطلاعات تھیں۔ جیسے 8 تاریخ سے بس یاترا کا منصوبہ تھا اور 12 اکتوبر کو چلو حیدرآباد کے نام سے ایک احتجاج کا بھی اعلان تھا، حالانکہ بعد میں سننے میں آیا کہ وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے اسی دباؤ کی وجہ سے یہ پیش رفت ہوئی ہو۔ ممکن ہے، یا شاید پس پردہ مذاکرات چل رہے ہوں۔ بہرحال اگر ہیلتھ کارڈز کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا، ملازمین کے لیے ایک اور مالیاتی اپڈیٹ بھی ہے، میڈیکل ری ایمبرسمنٹ کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ ان ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے جن کے میڈیکل بلز جون، جولائی یا اگست میں منظور ہو گئے تھے اور انہوں نے DDO کے ذریعے STO میں جمع کرا دیے تھے۔ تو ان کے پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں؟ جی، اطلاعات یہی ہیں کہ ان بلز کی رقم ان کے بینک اکاؤنٹس میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ چلیں، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے، مالی بوجھ کم ہوگا۔ یقیناً۔ یہ تو ہو گئی ملازمین کی باتیں۔ اب ذرا مستقبل کے موقعوں یعنی نوکریوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کوئی نئی بھرتیاں آئی ہیں؟ جی، 2 اہم اعلانات نظر سے گزرے۔ پہلا، NHPC
یعنی نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن لمیٹڈ نے جونیئر انجینئرز کی بھرتی کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، NHPC میں کتنی اسامیاں ہیں؟ سول، الیکٹریکل اور میکینیکل میں کل ملا کر 248 آسامیاں ہیں۔ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2025 ہے۔ انجینئرز کے لیے اچھا موقع ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسرا اعلان؟ دوسرا اعلان جینکو کی طرف سے ہے۔ انہوں نے 30 جونیئر پروجیکٹ ایگزیکٹوز الیکٹریکل کی بھرتی کا نوٹیفیکیشن دیا ہے۔ اس کی آخری تاریخ 24 ستمبر 2025 ہے۔ جینکو، لیکن کیا یہ تلنگانہ جینکو ہے یا آندھرا؟ یہاں تھوڑا ابہام ہے، ذرائع میں واضح نہیں تھا، تو یہ ممکنہ طور پر آندھرا پردیش جینکو سے متعلق ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ اطلاع تھی تو ہم نے شیئر کر دی۔ ٹھیک ہے، یہ اہم ہے کہ جہاں بھی موقع ہو اس کی خبر پہنچے۔ ویسے تعلیم اور روزگار کی بات ہو رہی تھی تو یہ بھرتیاں کہیں نہ کہیں ریاست کی ہنرمند افرادی قوت کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، جس کا ذکر تعلیمی پالیسی کے اہداف میں بھی تھا۔ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تعلیم، ہنر اور روزگار کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صحیح۔ اچھا، ان انتظامی اور معاشی معاملات سے ہٹ کر آخر میں ایک بالکل مختلف اور دلچسپ خبر ہے، فلکیات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، بالکل، قدرت کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کا موقع ہے۔ 7 ستمبر کو ہندوستان سمیت دنیا کے کئی حصوں میں خونی چاند یعنی مکمل چاند گرہن دیکھا جا سکے گا۔ خونی چاند، یہ نام ہی بڑا ڈرامائی لگتا ہے۔ ہندوستان میں کب نظر آئے گا؟ ہندوستان میں یہ گرہن رات 9:58 پر شروع ہوگا اور رات 1:26 تک جاری رہے گا۔ اوہ، کافی دیر تک رہے گا۔ جی، اس دوران چاند پوری طرح زمین کے سائے میں آ جائے گا اور روشنی کے وہ انعطاف کی وجہ سے سرخی مائل یا تانبے جیسا دکھے گا، اسی لیے خونی چاند کہتے ہیں۔ اچھا، دنیا بھر میں اس کا کل دورانیہ تقریباً 3.5 گھنٹہ بتایا جا رہا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی دیکھنے لائق ہوگا۔ چلیں تو آج ہم نے تلنگانہ سے متعلق کافی سارے موضوعات کو سمیٹا، نئی تعلیمی پالیسی کی طرف قدم، اساتذہ کے مسائل اور امیدیں، چھٹیوں میں تبدیلی، ملازمین کے لیے اچھی خبریں، نوکریاں اور آخر میں یہ چاند گرہن۔ یقیناً یہ تمام معلومات مل کر ریاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں۔ ان کا اثر تعلیم پر، سرکاری خدمات پر، لوگوں کی روزمرہ زندگی پر، مالی معاملات پر، سب پر پڑتا ہے۔ بالکل، اور آج کی اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ جی، تلنگانہ ایک طرف تو NEP سے ہٹ کر اپنی ضروریات کے مطابق پالیسی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جی ہاں، تو دوسری طرف TET استثناء جیسے پرانے وراثت میں ملے مسائل سے بھی نپٹ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ قومی پالیسیوں کی پیروی بھی کرنی ہے اور اپنی مقامی ضروریات اور مسائل کا حل بھی نکالنا ہے۔ تو غور طلب نقطہ یہ ہے کہ قومی پالیسی اور مقامی ترجیحات کے بیچ یہ جو اپنا راستہ بنانے کی کوشش تلنگانہ کر رہا ہے، یہ مستقبل میں طلباء اور اساتذہ کے لیے سیکھنے کے ماحول اور مواقع کو کیسے شکل دے گا؟ خاص طور پر جب ہم اس کا موازنہ ان ریاستوں سے کریں گے جو شاید NEP پر زیادہ سختی سے عمل کر رہی ہیں۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ منفرد حکمت عملی کیا نتائج لاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر نظر رکھنی ہوگی۔ اسی سوال کے ساتھ آج کے لیے اجازت۔